कलंदर औलिया, कलंदर औलिया, कलंदर औलिया। उहुद हीरा उहुद समंदर, मकां भीला मकां के अंदर। उहुद हीरा उहुद समंदर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हज़ूर कलंदर बाबा औलिया की अहद साज और इल्हामी तसनीफ़ लौह कलम के सफ़ा नंबर 253 से आज हम अपने मुताले का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने इस में जो पढ़ा उसका ख़ुलासा ये है कि ये जो रोशनी है जिसको हमारी आँखें देखती हैं, या जिस रोशनी के ज़रिए हम अपनी आँखों से देखते हैं, ये यक ज़ात और कुल ज़ात के दरमियान एक पर्दा है, और इसी रोशनी के ज़रिए कुल ज़ात के तसव्वुरात यक ज़ात को मौसूल होते हैं। यानी कि कुल ज़ात जो इत्तलात देती है, उन इत्तलात को ये रोशनी रंग रूप और उबाद देकर यक ज़ात तक पहुँचाती है। अब ये जो इत्तलात हमें मिलती हैं इसकी दो सतहें हैं, यानी ये जो रोशनी जिससे हमें इत्तलात मिलती हैं इसकी दो सतहें हैं। एक ऊपरी सतह है, इसमें इस सतह के हवास में शकल और उबाद दोनों शामिल होते हैं, लेकिन दूसरी सतह के हवास में उबाद हैं, यानी दूसरी सतह से जो इत्तलात मिल रही हैं उसमें सिर्फ उबाद होते हैं, शकल नहीं होता। और ये गहराई में यानी इसकी निचली सतह से मौसूल होती है। लेकिन इन इत्तलात की मौसूली में कोई रास्ते में मज़ाहमत होती है, और वो मज़ाहमत क्या है? जो हमें ऊपरी सतह से इत्तलात मौसूल होती हैं वही इत्तलात निचली सतह से वसूल होने वाली इत्तलात के रास्ते में मज़ाहम हो जाती हैं। गोया एक तरह की दीवार खड़ी हो जाती है, और ये दीवार इतनी सख्त होती है कि हमारे हवास कोशिश के बावजूद उसे पार नहीं कर सकते। ये ऊपरी सतह की इत्तलात दो किस्म की होती हैं, यानी जो पहले तो इत्तलात की दो सतहें, रोशनी की दो सतहें हो गई, अब इन ऊपरी सतह की इत्तलात में भी दो किस्में हो गई। वो इत्तलात नंबर एक जो इग़राज़ पर मुबनी होती हैं, और उनके साथ हमारा रवैया जानिबदाराना होता है। और दूसरा वो इत्तलात जो इनफरादी मफाद से वाबस्ता नहीं होती, उनके हक़ में हमारा रवैया गैर जानिबदार होता है। इत्तलात की इन दोनों तर्ज़ों को सामने रख कर गौर किया जाए तो ये हकीकत मुनकशिफ हो जाती है कि इंसान के पास इदराक के दो ज़ाविये हैं। यानी ऊपरी सतह से जो हमें इत्तलात मिलती हैं उसके बारे में भी हमारे पास इदराक के दो ज़ाविये हैं। एक ज़ाविया वो है जो इनफरादियत तक महदूद है, और दूसरा ज़ाविया जो इनफरादियत की हदूद से बाहर है। जब हम इनफरादियत के अंदर देखते हैं तो कायनात शरीक नहीं होती, लेकिन जब हम इनफरादियत से बाहर देखते हैं तो कायनात शरीक होती है। जिस ज़ाविये में कायनात शरीक है उसके अंदर हम कायनात की तमाम अशिया के साथ साथ अपना इदराक भी करते हैं। इदराक का ये अमल बार बार होता है, और इसी को हम तजुर्बाती दुनिया कहते हैं। ये है हमारी तजुर्बाती दुनिया की असल हकीकत। यानी एक तरफ कायनात को हम अपनी इनफरादियत में देखने के आदी हैं, दूसरी तरफ अपनी इनफरादियत कायनात में देखने के आदी हैं। यानी दोनों तरफ ही इनफरादियत हावी है। कायनात को हम अपनी इनफरादियत में देखते हैं, यानी जैसे मेरा दिल कर रहा है वैसे मैं देखता हूँ, और दूसरी तरफ अपनी इनफरादियत को कायनात में देखने के आदी हैं, यानी जो मैं देखना चाहता हूँ वही देख रहा हूँ। ये एक तरफ इनफरादियत की तर्जमानी करते हैं और दूसरी तरफ कायनात की, यानी ये जो ऊपरी सतह के हवास हैं, और उसको जब हम इनफरादी ज़ाविये से देखते हैं तो वो एक तरफ हम इनफरादियत की तर्जमानी करते हैं और दूसरी तरफ कायनात की। लेकिन
جب یہ دونوں ترجمانیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو انفرادیت کی ترجمانی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تاویل کا سہارا لیتے ہیں۔ اب یہ دونوں ترجمانیاں کیوں ٹکراتی ہیں؟ کیونکہ کائنات بہرحال وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، کائنات کسی اور کے چاہنے کا بھی تو انجام ہے نا، تو یہ ترجمانیاں پھر ٹکرا جاتی ہیں۔ بعض اوقات تاویل کے حامی، تاویل یعنی جو ہم اس کے لیے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، اس تاویل کسی نے جسٹیفائی کیا، پھر اس کے حامی پیدا ہو گئے، تو وہ اس کے حامی اپنے حریفوں سے، یعنی جو اس تاویل کو نہیں مانتے ان کے ساتھ وہ دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے نظریات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ سارا کانفلکٹ آف ویوز۔ انفرادیت ایک شخص، ایک جماعت یا پوری قوم پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ انفرادیت کے زاویے کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی مرحلے میں کائنات کی اور اشیاء سے منحرف ہو جاتی ہے۔ یہ ہے انفرادیت کے زاویے کی کمزوری یا نقص۔ اس زاویے میں نگاہ ہمیشہ غلط دیکھتی ہے۔ اب دیکھیں مثال کیا دے رہے ہیں، مثلا کسی چیز کا سائز ہوا میں کچھ اور نظر آتا ہے، پانی میں کچھ اور۔ یہ اختلاف نظر زمان و مکان کی پابندیوں کے سبب ہے۔ یعنی یہ جو ہم اب دیکھیں نا، ہوا میں ایک چیز اور طرح سے دکھ رہی ہے، پانی میں اسے ڈبو دیں تو اس کے ڈائمنشنز اور اس کی حدیں کچھ اور طرح سے دکھتی ہیں۔ یہ سب کے مشاہدے کی بات ہے، اور یہ اختلاف نظر جو ہے، یعنی یہ نظر میں جو فرق ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی زمان و مکان کی پابندیوں کے سبب ہے۔ دیکھنے والا جب تک زمان و مکان سے آزاد نہ ہو کسی شے کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ یہ سارا راز بتا دیا۔ اب اب تک آپ نے اس مطالعے میں ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اب ٹرمنالوجی کا استعمال کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مثالیں ڈیلی زندگی کی بالکل عام مثالوں پہ بہت گہرائی کے نقطے جو ہیں وہ واضح کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ زمان و مکان کی تشریح لازمانی زاویے سے، تو یہ فرما رہے ہیں حضور قلندر بابا اولیا کہ زمان و مکان دو چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی پہلے تو آپ اس نظریے سے باز آ جائیں۔ یہ جو بات ہم نے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے کہ زمان اور مکان کوئی دو چیزیں ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ زمان و مکان دو چیزیں نہیں ہیں۔ روشنی سے ملنے والی اطلاعات کی جو سطح ہمارے سامنے ہیں، ہم اس کو مکان کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور جو سطح نظر سے اوجھل ہے اس کو زمان کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہے زمان و مکان کی اصل حقیقت۔ اور فی الواقعہ یہ دونوں سطحیں مل کر ایک یونٹ ہیں۔ جب یہ دونوں ایک یونٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ زمان و مکان دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ شعور کی اوپری سطح میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بیک وقت لاشمار چیزوں کو دیکھ سکے، سن سکے اور سمجھ سکے۔ یہ ہے اصل پرابلم کہ شعور کی ساخت ایسی ہے کہ اس کی اوپری سطح، یعنی روشنی کی اوپری سطح سے آنے والی اطلاعات کو وہ بیک وقت اور لاشمار چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، نہ سن سکتی ہے، نہ سمجھ سکتی ہے۔ وہ یکے بعد دیگرے ایک ایک چیز کو دیکھتی، سنتی اور سمجھتی ہے۔ حواس کی اس ترتیب میں جو مرحلے پڑتے ہیں، یعنی جب ہم ایک کے بعد ایک چیز کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو زمان متواتر ہو گیا۔ اب حواس کی ترتیب میں جو مرحلے پڑتے ہیں ان کو وقفہ، آن، لمحہ وغیرہ کے متنوع الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ متنوع یعنی ڈیفرنٹ ویریئنٹ ورڈز جو ہیں، جیسے ٹائم ہیں، جیسے سیکنڈ ہے، جیسے پیریڈ ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اصل میں حواس کی اس ترتیب میں جو مرحلے پڑتے ہیں ان کا نام ہے۔ یہ ہیں زمان کے اجزاء۔ جب ان اجزاء کو نگاہ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ذہن سمجھتا ہے، تب مکانی تخلیق عمل میں آتی ہے۔ حضور قلندر بابا اولیا ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ کائنات کی بناوٹ
زیادہ پیچیدہ نہیں ہیں، مگر فکر انسانی اس بناوٹ کو نامانوس ہونے کی وجہ سے پیچیدہ سمجھتی ہے۔ یہ بہت بڑا راز ہے، اس کو سمجھیں کہ کائنات پیچیدہ نہیں ہے، اس کی بناوٹ جو ہے وہ بالکل بھی پیچیدہ نہیں ہے، لیکن فکر انسانی چونکہ اس سے مانوس نہیں ہے، فیملیئر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو یہ پیچیدہ لگتی ہے۔ بات بہت سادہ ہے اور اس کا کہنا اور سمجھنا بالکل آسان ہے۔ اب یہ سنیے ذرا کہ لا تناہیت کا ایک عالم ہے۔ لا تناہیت کا ایک عالم ہے، کیا مطلب؟ کہ ایک ایسا عالم ہے جس کی کوئی ڈائمینشنز نہیں ہیں، جس میں کوئی حدیں نہیں ہیں، جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں، باؤنڈ لیسنس کا ایک عالم ہے۔ یہ عالم ماورائے کائنات کو محیط ہے، یعنی یہ عالم کتنا اوپر ہے؟ کائنات سے اوپر ورائے کائنات ہے، اور یہ عالم جو کچھ ورائے کائنات ہے اس سے بھی اوپر ہے، اس کو بھی محیط ہے، اور تمام کہکشانی نظاموں کو اس عالم سے ادراک تقسیم ہوتا ہے۔ اب یہ جو پیچھے ٹرمنالوجی کے سہارے بیان ہو رہا تھا، اب وہ صاف صاف بتا دیا کہ باؤنڈ لیسنس کا ایک عالم ہے، اور یہ باؤنڈ لیسنس کا عالم جو ہے یہ ورائے کائنات کو محیط ہے، جو کائنات سے اوپر ہے اس سے بھی اوپر یہ عالم ہے، اور پھر تمام کہکشانی نظاموں کو اسی عالم سے ادراک تقسیم ہوتا ہے، اور یہ ادراک لاشمار لمحات سے گزرتا ہے، اور یہی لمحات کہکشانی نظاموں کی شکل و صورت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کس طرح سے ٹائم جو ہے وہ مکانیت میں ڈھلتا ہے اور کہکشانی گیلیکٹیل سسٹمز ہمارے سامنے ان کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کسی جوہر کے چھوٹے سے جز، یعنی جوہر سے مراد ہے ایٹم، ایٹم کے چھوٹے سے جز، چاہے وہ کوارکس کی سطح ہو، اور کسی کرے کے بڑے سے بڑے جسم کا ظہور، کرہ یعنی کہ سن ہیں، سولر سسٹم ہیں، یا اس میں پلینٹس ہیں، وہ سب ایک ہی لمحے میں ہوتا ہے، یعنی ایک ہی ٹائم کے ایک خاص پیریڈ میں ہوتا ہے۔ اس بات کو ایک اور طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے ادراک میں حرکت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک سائنٹیفک بات کو روحانی انداز سے کیسے بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کے ادراک میں حرکت ہوتی ہے، خواہ خود لا تناہیت میں حرکت نہیں ہوتی، یہ حرکت ایک یونٹ، ایک ہستی یا ارادہ الہیہ ہے، اور دو سطح پر مشتمل ہے۔ اب یہ جو حرکت لا تناہیت میں کی وجہ سے کائنات میں ہو رہی ہے، یہ ایک یونٹ ہے، اسی کو ایک ہستی کہا ہے، اور اسی کو ارادہ الہیہ کہا ہے، اور اس کی بھی آگے دو سطحیں ہیں، ایک زمانیت اور دوسری مکانیت، اور یہ دونوں توأم ہیں، توأم ٹوینز ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا اثبات کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اکنالج کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زمان کو امر اور مکان کو خلق فرمایا ہے۔ یہاں سے یہ راز دیکھیں کتنا واضح ہو گیا کہ جب ہم قرآن حکیم کی تلاوت کریں، جب ہم اس کا مطالعہ کریں، تو جب امر کا تذکرہ پڑھیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ زمان کو ریفر کر رہے ہیں، اور جب خلق کی بات کہی جائے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہاں پہ مراد مکانیت ہے۔ اب یہ امر اور خلق دیکھیں، پہلے زمان اور مکان چل رہا تھا، اب یہ امر اور خلق کے اجزاء کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اس کا ترجمہ، سورہ یہ دہر کی پہلی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ کبھی ہوا ہے انسان پر ایک وقفہ زمانے میں جو نہ تھا وہ کچھ چیز قابل ذکر کیا ہوا۔ تو اس میں حضور کلندر بابا اولیاء فرما رہے ہیں کہ نمبر ایک دہر، یہ
جو اس میں لفظ آیا ہینم من الدہر، تو یہ دہر جو ہے یہ لازمان ہے، اور اس دہر کو حضور قلندر بابا اولیاء نے ہی ادراک الہیہ بتایا ہے، یہ لا تناہیت ہے۔ دہر جو ہے اسی کو ادراک الہیہ کہا ہے، اور یہ لا تناہیت ہے۔ دوسرا وقت، یعنی کہ انسان پہ کیا کوئی ایسا وقت نہیں آیا، تو وقت جو ہے یہ کائنات کا وقفہ ہے اور کائنات کو محیط ہے، اور یہ ازل تا ابد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے لی مع اللہ وقت، اس حدیث میں کائنات ہی کے وقت کا تذکرہ ہے، یعنی ٹائم کے یہ 4 درجے جو بیان ہو رہے ہیں کہ ایک دہر ہے جس کو ادراک الہیہ کہا، دوسرا وقت ہے جو کہ کائنات کا وقفہ ہے اور کائنات کو محیط ہے، اور اسی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ وقت میں اللہ کے ساتھ ہوں۔ اس حدیث میں کائنات کے وقت کا تذکرہ ہے، یعنی ایک اللہ کے ادراک کا یا اللہ کے ذہن میں جو وقت چل رہا ہے، پھر ایک کائنات میں جو وقت چل رہا ہے، اور کائنات سے ماورا جو سطح ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دہر یعنی امر فرمایا ہے، اور یہی سطح لازمان ہے، اسی سطح کا نام ہے لازمانیت۔ کائنات کی حدود میں اسی سطح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کا نام دیا ہے، اور یہ سطح زمان ہے۔ پھر افراد کائنات میں اس کو ہین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی پھر درمیان میں نوئی وقت کو قرآن نے عصر کہا ہے، اس کا تذکرہ چھوڑ دیا، یہاں پہ بتایا کہ افراد کائنات کی سطح میں ہین کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ سطح خود مظاہر نہیں ہے بلکہ مظاہر کی اساس ہے، یعنی ہین جو ہے یہ مظہر نہیں بن رہی، یہ مظاہر کی اساس ہے۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں اب قرآن حکیم کی آیات کی روحانی زاویہ سے حضور قلندر بابا اولیاء نے کس طرح سے شرح فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی بنایا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 1 اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ پہلے تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں کہ کیا نہیں پہنچا انسان پر ایک وقت جو تھا شے، یعنی اب دیکھیں یہاں شے کے آگے بریکٹ میں کیا لکھا ہے، تصور، یعنی وہ ایک ایسا تصور تھا جو بغیر تکرار کیے ہوئے تھا، یعنی بے ترتیب تھا۔ اور تیسرے درجے پہ بتایا خلقک من تراب ثم من نطفۃ، سورہ کہف کی آیت نمبر 37، ترجمہ بنایا تجھ کو مٹی سے پھر بوند سے۔ چوتھی آیت ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلنہ سمیعا بصیرا، یہ سورہ دہر کی دوسری آیت، کہ ہم نے بنایا آدمی کو ایک بوند سے، پلٹتے رہے پھر اس کو کر دیا سنتا دیکھتا۔ یعنی اب اس کا چاروں آیات کو کوٹ کرنے کے بعد بتا رہے ہیں حضور قلندر بابا اولیاء کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بجنی اور کھنکھناتی فرمایا ہے، یعنی خلا مٹی کے ہر ذرے کی نیچر ہے، خلا ہر مٹی کے ذرے کی نیچر ہے، اسی کو خلا کو ہین کہا ہے، اسی خلا کا نام ہین لیا ہے۔ ارشاد ہے ہم نے انسان کو پھر دیکھتا سنتا بنا دیا۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ آ کے ذہن بلینک ہو جاتا ہے، تو حضور قلندر بابا اولیاء فرما رہے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ خلا میں حواس پیدا کر دیے، یعنی ہین کے اندر اصل چیز کیا ہوئی، حواس پیدا کیے، کس نے؟ اللہ نے۔ یہ حواس ہی وہ بوند ہیں جس کا تذکرہ نطفے کے لفظ سے کیا ہے۔ اب دیکھیے نطفے کے لفظ کو ہم کیا کن معنوں میں لیتے رہیں،
اور حضور کلندر بابا اولیاء بتا رہے ہیں کہ یہ حواس ہی ہیں جن کو بوند کہا گیا ہے یا نطفہ کہا گیا ہے۔ خلا زمان غیر مسلسل ہے اور بوند زمان مسلسل ہے۔ اگر ہم ان الفاظ کو ان مفاہیم کے ساتھ سوچنا سیکھ لیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو لوح و قلم کی تفہیم انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گی۔ دوبارہ سنیں، اس کو دوبارہ فرمایا کہ خلا نور ہے، خلا نور ہے، کیونکہ اس میں تصورات کا خیال آ رہے ہیں نا، تو خلا نور ہے اور بوند نسمہ ہے۔ اب بوند کے معنی کوئی جسمیت نہیں ہے، یعنی نطفے کے معنی کوئی جسمیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نقطہ ماسکہ ہے، ایک فوکل پوائنٹ ہے، ایک اسی نقطے میں تصورات جمع ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک مائکرو فلم ہے اور اس میں سارے تصورات جمع ہیں۔ فرمایا ہے پلٹتے رہے اس کو، یہ جو ہے نا تبتیلا تبتیلا کہہ گیا، نبتیلا کا مطلب ہے کہ اسے تبدیل کرتے رہے یا پلٹتے رہے، گویا جو تصورات مصدر اطلاعات یعنی اطلاعات کے سورس سے یعنی دہر سے، خلا یعنی ہین کو حاصل ہوئے، ان میں ترتیب قائم کی گئی۔ اسی ترتیب نے حواس یا مظاہر کی شکل اختیار کر لی۔ یہ ہے سارا کھیل کہ کیا کہ مصدر اطلاعات یعنی دہر سے خلا یعنی ہین میں کچھ جو تصورات حاصل ہوئے ان میں ترتیب قائم ہو گئی، اور پھر یہ ترتیب نے حواس یعنی مظاہر کی شکل و صورت اختیار کر لی۔ اب ایک اور بات فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کتاب المبین کا تذکرہ ہے، اور کتاب المبین ہی وہ غیب ہے جس کو ہم مستقبل کا نام دیتے ہیں۔ یہ ازل تا ابد کی مکمل تصویر ہے۔ اب کتاب المبین کیا ہے؟ یہ وہ غیب ہے جس کو ہم مستقبل کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہے تو ماضی، لیکن ہم اس کو مستقبل کا نام دیتے ہیں۔ یہ ازل تا ابد کی مکمل تصویر ہے۔ یہ دیکھیں ایک ہی جملے میں کتاب المبین کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا۔ اور ظہور کا مبدا ہے، یعنی کہ اوریجن آف مینیفیسٹیشن ہے، ظہور کا مبدا۔ یہ مبدا کہتے ہیں اوریجن کو، کسی چیز کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، جو یعنی کہ اوریجن آف آل مینیفیسٹیشنز ہے۔ جب ہم لفظ ابد زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ ایک ہی لفظ ازل تک ابد کے تمام تصورات کا مجموعہ ہے، یعنی ابد کا بیسک مطلب ہو گیا انیشیٹ کرنا، آغاز کرنا، تو گویا یہ اوریجن ہے، تمام تصورات کے مجموعے کو ابد کہتے ہیں۔ اور لفظ یہ ظہور ہے، جب وہ لفظ کی صورت میں آ گیا، لفظ جو ہے جب ہم کسی بھی بات کو، تھاٹ کو، خیال کو، اس احساس کو الفاظ سے ادا کرتے ہیں تو اصل میں وہ لفظ ظہور ہے، یعنی ظاہر کر رہا ہے، اور اس لفظ کے اندر کیا چھپے ہوئے ہیں؟ مخفی تصورات، اور وہ غیب ہیں۔ دیکھیں نا، جب ہم ایک لفظ بول رہے ہیں اطلاعات، تو لکھنے میں ہمارے سامنے الف توئے لام الف عین الف تے آ گیا، تو اطلاعات کا لفظ جو ہے یہ ایک ظہور ہے، کس چیز کا؟ ان تصورات کا جو اس لفظ اطلاعات کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اب لفظ کیا ہے؟ یہ ذہن کی ایک حرکت ہے، اور اس حرکت میں 3 قسم کی شعائیں مذکور ہوتی ہیں: حسیات کی شعائیں، معتقدات کی شعائیں، اور تیسرے تغیرات کی شعائیں۔ دیکھیں، جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو اصل میں یہ ذہن کی ایک حرکت ہے۔ ذہن کی اس حرکت میں 3 قسم کی لہریں کام کر رہی ہیں۔ پہلے تو حسیات کی شعائیں۔ حسیات کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس سے ہمارے احساسات کو ایک سٹیمولس ملتا ہے یا تحریک ملتی ہے، یعنی ہمارے احساسات اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ پھر معتقدات کی شعائیں، یعنی ہمارے اعتقادات کیا ہیں،
ہمارے اعتقاد کا لفظ گرہ سے ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں۔ پھر تغیرات کی شعائیں جو اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ ساری تغیرات کی لہریں بھی اس ایک لفظ میں کام کر رہی ہیں۔ اب حسیات کی شعائیں یہ مفرد ہوتی ہیں، معتقدات کی شعائیں مرکب ہوتی ہیں، اور یہ مفرد اور مرکب شعائیں مل کر تغیرات کی شعائیں بن جاتی ہیں، اور ان تغیرات ہی کی شعاؤں کا نام ظہور کائنات ہے۔ یہ جو حسیات کی شعائیں ہیں یہ مفرد ہیں، یعنی کہ سنگولر ہوتی ہیں، لیکن معتقدات کی شعائیں یہ مرکب ہوتی ہیں، کمپاؤنڈ فارم میں ہوتی ہیں، اور پھر یہ دونوں مفرد اور مرکب شعائیں مل کر تغیرات کی شعائیں بن جاتی ہیں، اور تغیرات ہی کی شعاؤں کا نام ظہور کائنات ہے۔ اس کے بعد حضور کلندر بابا علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب انہی چیزوں کو قرآن پاک میں تخلیق کا راز کیسے بیان ہوا ہے۔ تخلیق کا راز یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ کا امر یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئن ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اب دیکھیں اس میں بھی وہ لفظ امر آیا، انما امرہ اذا اراد شیئن، امرہ جب وہ ارادہ کرتا ہے، اس کے کام یوں ہیں، یعنی زمانیت کی طرف اشارہ ہے، تو کہتا ہے ہو، ان یقول لہو تو کہتا ہے اس کو، لہو کس کو، جس چیز کا ارادہ کیا ہوتا ہے، یہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے کہ ہو جا کن فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت پر غور کیا جائے تو لفظ کے اندر جو راز ہیں، کیونکہ ان یقول لہو میں کیا ہوا، اللہ کچھ بولا، کیا بولا، کن، اب یہ کن ایک لفظ ہے، اس لفظ کے اندر جو راز ہیں ان رازوں کا اور پھر ان رازوں کو حرکت میں لانے کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن تو ان کا مخاطب کوئی شے ہوتی ہے جو ابھی تک ظہور میں نہیں آئی، لیکن جب اسے ظہور میں آنے کا حکم دے دیا گیا تو یہی حکم اس شے کے اندر میکانکی حرکت بن گیا، یعنی کیا ہوا کہ یہ ایک میکانکی حرکت بن گئی۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب اللہ کن کہتا ہے تو اس کے مخاطب کوئی شے موجود ہے جو ابھی تک ظہور میں نہیں آئی، یعنی غیب میں تھی۔ جب اسے ظہور میں آنے کا کہا گیا تو وہ اللہ کا کہنا اس شے کے اندر ایک میکینیکل موومنٹ بن گئی، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ وہ حرکت درجہ بدرجہ وجود پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ شے کے ظہور کی ماہیت اور طرز کیا تھی، شے کے ظہور کی طرزیں کیا تھیں اور اس کی ماہیت کیا تھی، یعنی اس کا یہ سٹائل اور اس کا سٹرکچر کیا تھا۔ اب یہ ماہیت جو ہے یہ وہ تصورات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں موجود ہیں، لیکن ان کی طرز میں کوئی ترتیب نہ تھی۔ اب ترتیب نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ کوئی شے لا تناہیت میں پھیلی ہوئی ہے۔ جب ارادے نے شے کے تصور کو لا تناہیت سے اخذ کیا تو شے کی ایک صورت بن گئی۔ اب شے کی صورت ایک علم بن گئی اور علم لفظ ہے، یعنی جس وقت شے کے مجموعی تصورات علم کا سانچہ بن گئے تو لفظ کہلائے، پھر شے کی ہستی لفظ کی گرفت میں آ گئی اور وہ لفظ اس سے یعنی اس شے کو پردہ یعنی کتاب المبین سے باہر کھینچ لایا۔ اسی لیے کہتے ہیں ہر لفظ کو استعمال کرنے میں بہت احتیاط،
سننے میں بہت توجہ دیں، کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ حضور کلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ کی 3 قسمیں، 2 قسمیں ایسی ہیں ان کو برائے نام لفظ کہا جا سکتا ہے، یعنی 2 قسمیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم برائے نام لفظ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ زیادہ کنسیڈریبل ورڈز نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 2 قسم کے لفظ جو ہیں یہ ظہور کے بعد استعمال ہوتے ہیں، مثلا اچھا یا برا۔ اب یہ اچھا اور برا لفظ جو ہے یہ کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے بعد استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھا ایسا لفظ ہے جو تائید کرتا ہے، اور برا ایسا لفظ ہے جو تردید کرتا ہے۔ اب دونوں الفاظ میں تصورات کا ایسا مجموعہ پوشیدہ ہے جو ظہور میں آ چکا ہے۔ اب ارادے میں ایسے تصورات موجود نہیں ہیں، یعنی باقی نہیں ہیں جن کو ظہور میں آنا ہو، یعنی ارادے میں تصور کی گنجائش نہیں ہے۔ ان دونوں قسم کے الفاظ کا نام خلق یا کائنات ہے، اور یہ دونوں امر کے شعبے سے الگ ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے ہو الاول ہو الآخر ہو الظاہر ہو الباطن۔ کیا مطلب؟ کہ یہ دیکھیں 3 قسم کے لفظ فرمائے اور 2 کا تذکرہ کر دیا، تیسرے کو آپ خود ڈھونڈیں، یعنی تیسرا لفظ ظاہر ہے، تیسری قسم وہ ہوئے، یعنی یہ 2 قسم کے وہ الفاظ ہیں جو ظہور کے بعد استعمال ہوئے، ٹھیک ہے، اور تیسری قسم کے ظاہر ہے کہ وہ ہیں جو ابھی ظہور نہیں ہوئے، مظہر نہیں بنے۔ تو اس لیے یہ دونوں بتا دیا کہ یہ خلق یا کائنات ہیں، لیکن اس سے اوپر جو ہیں وہ الفاظ جو ابھی تصورات مظہر نہیں بنے۔ اس کے بعد انہوں نے ہو الاول ہو الآخر ہو الظاہر ہو الباطن فرما کر کہا کہ ان معنوں میں اللہ تعالیٰ محیط کل ہے اور وجود مدرک ہے، یعنی ایسا وجود جس کا ادراک کیا جاتا ہے یا ایسا وجود جو ادراک کرتا ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کس سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم ادراک کرتے ہیں، لیکن یہ ادراک نہیں کرتے کہ کس سے ادراک کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ ادراک کر لیں کہ کس سے ادراک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ادراک کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اندر ادراک الہیہ کام کر رہا ہے، تو ہم اللہ کے ادراک سے ادراک کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کا ادراک کر لیں گے۔ اسی لیے ہماری فہم صرف خلق میں کام کرتی ہے، امر تک اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ ہم الفاظ کو کسی چیز کے رد میں استعمال کرتے ہیں یا قبول میں استعمال کرتے ہیں۔ جس لفظ کو رد میں استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ میں رد کیے ہوئے تصورات کام کرتے ہیں، اور جس لفظ کو قبول میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں قبول کیے ہوئے تصورات کام کرتے ہیں، اور یہ دونوں قسم کے الفاظ خلق ہیں، کیونکہ تصورات سے لبریز ہونے کے بعد ظہور میں آ چکے ہیں۔ امر والے الفاظ کا شعور ہمیں نہیں ہے، ہمیں وہ شعور اجاگر کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے کہ آپ اس مطالعے میں اس ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے کہ آپ اس کی تفہیم سے آراستہ ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔